नायब। उसकी नजरें शरजोन पर जम गई। वो सांप की तरह फनकारा। ये मैंने क्या सुना है शरजोन? ये लड़की गलत कह रही है मास्टर। हीरा बरामद करना मेरा काम है। जबान संभाल कर बात करो लड़की। तुम्हें मालूम नहीं है मास्टर के नजदीक मेरी क्या हैसियत है? इस सूरत में तुम्हें मास्टर को धोखा नहीं देना चाहिए था, और मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया है। लेकिन शरजोन, तुमने सुना नहीं ये क्या कह रही है? ये हीरा बरामद कर सकती है। तब फिर ऐसा करके दिखाए। लड़की बताओ, हीरा इसने कहाँ छुपाया है? बाएं तरफ की जेब में। तुम इसकी जेब की तलाशी लो। कप्तान ने अपने एक साथी से कहा। उसने आगे बढ़कर शरजोन की जेब में हाथ डाल दिया। हाथ बाहर निकला तो उसमें हीरा मौजूद था। शरजोन, ये मैं क्या देख रहा हूं? अब शरजोन खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। आखिर उसने कहा, शायद ये इस लड़की की शरारत है। क्या मतलब? भला इसकी शरारत कैसे हो सकती है? ये तो अपनी जगह सहेली तक नहीं, और तुम उससे काफी फासले पर खड़े थे। अब ये निशाना लेकर तो हीरा तुम्हारी जेब में नहीं फेंक सकती थी। इन लोगों ने कोई ना कोई चक्कर चलाया मास्टर, ताकि आपकी नजरों में इनकी जगह बन जाए। मैं इस बात को मानने पर तैयार नहीं। अब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पकड़ लो उसे और लटका दो अर्शे पर। नहीं मास्टर, मैं तुम्हारा बहुत पुराना साथी हूँ। याद करो कब से मैं। खामोश। कप्तान गरजा, फिर अपने साथियों से बोला, गोल से छलनी कर दो इसे। 1 मिनट मास्टर, तुम मुझे मौत के घाट उतार रहे हो। हीरे किससे चेक करवाया करोगे? मैं कोई और आदमी तलाश कर लूंगा। रहम करो मास्टर, रहम। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम जानते हो हमारे यहाँ माफी नाम की कोई चीज नहीं है। छलनी कर दो इसे। मास्टर, कमीने मास्टर, मैंने तेरी कितनी खिदमत की। डाकू कहीं के। सुन लो तुम लोग, जो तुम मेरी मौत का सबब बन रहे हो ना, ये सब के सब डाकू हैं। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हीरे लेकर तुम्हें किसी साहिल पर नहीं पहुंचाएंगे। क्या? वो एक साथ चिल्ला उठे। कप्तान फौरन उनकी तरफ मुड़ा। इन्हें निशाने पर ले लो। निशाने पर वो पहले से ही थे। अब फौरी तौर पर उनके गिर्द और ज्यादा लोग आन खड़े हुए। क्या शरजोन की ये बात ठीक है? तुम लोग बहरी डाकू हो। ये जहाज डाकुओं का है। हाँ, यही बात है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों को मौत के घाट उतारे जाना था, सो उतार देंगे। अभी और इसी वक्त उतार देंगे। तब फिर पहले शरजोन को हलाक ना करें। ऐसे में फारूक की आवाज उभरी। क्या मतलब? हम में से किसी से इसका मुकाबला कराएं। मौत और जिंदगी का मुकाबला। अगर ये हम में से किसी को शिकस्त दे दे, यानी उसे जान से मार डाले, तो इसे छोड़ दिया जाए, वरना हम में से किसी के हाथों मारा ही जाएगा। बात दिलचस्प है। कप्तान मुस्कुराया, फिर शरजोन से बोला, क्यों, क्या तुम इनमें से किसी से मुकाबला करोगे? हाँ, क्यों नहीं। इन्हीं की वजह से तो मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। अच्छा है, मैं इनमें से किसी एक का को खत्म कर दूं। ठीक है, छोड़ दो इसे। चलो भाई, तुम में से कौन इसका मुकाबला करेगा? लेकिन पहले ये जान लो, ये बहुत लड़ाका किस्म का आदमी है। इसकी सारी जिंदगी समंदर में डाके डालते गुजर गई। लड़ाइयों भिड़ाइयों में ही वक्त गुजरा है। मेरा मतलब है, इसे मामूली आदमी ख्याल ना करना। अच्छा कि आपने जो बता दिया, वरना हम तो ख्याल करते कि इसे शिकस्त देना क्या मुश्किल काम है। फारूक, ये तजवीज़ तुमने पेश की है, लिहाजा तुम ही मुकाबला करो। जी, ये क्या कह दिया आपने? मैं और इस कदर डील डोल वाले आदमी का मुकाबला? तोबा तोबा। फारूक बौखला उठा। और मुकाबला भी जिंदगी और मौत का। शरजोन अगर इस मुकाबले में कामयाब हो जाता है तो जाहिर है मास्टर उसकी जान बख्शी करने पर मजबूर होगा। लिहाजा ये तो लड़ेगा जान तोड़कर, वरना दूसरी सूरत में मौत इसका मुकद्दर होगी। आफताब हंसते हुए बोला, तो तुम क्यों दांत निकाल रहे हो? फारूक जलिया। ये लो, मैंने दांत बंद कर ली। मुकाबला तो अब तुम्हें करना ही होगा, बुज़दिल कहीं के। इतने बहादुर हो तो तुम खुद कर लो ना इसका मुकाबला। अंकल मुझे हुक्म देंगे तो मैं कर लूंगा। नहीं आफताब, इससे मुकाबला फारूक ही करेगा। इंस्पेक्टर जमशेद ने ऐलान किया। उस वक्त तक शरजोन उठकर मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था। फारूक, कुछ ख्याल करो, तुम्हारा मुकाबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जितनी देर करोगे वो इतना ही शेर होगा। महमूद ने उसे खबरदार किया। तुम सब लोग मुझे भेजने पर तुल गए हो। दूर दूर तक मेरा कोई हमदर्द नजर नहीं आ रहा। ऐसी कोई बात नहीं फारूक, तुम पसंद करो तो मैं इससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया फरहत। फरजाना को देखो, इसने जरा जो अपनायत दिखाई हो। ओहो भाई, ये बात नहीं। अब्बा जान तुम्हें भेजना चाहते हैं तो जरूर इसकी कोई ना कोई वजह होगी। क्या मतलब? फारूक चौंका। मास्टर, ये लोग वक्त ज़ाया कर रहे हैं। शरजोन की आवाज़ गूंजी। हाँ वाकई, चलो भाई मुकाबला शुरू करो, वरना मैं शरजोन को हमला करने का हुक्म दे दूंगा। अरे बाप रे, नहीं नहीं। फारूक घबरा कर बोला, अरे इसकी तो अभी से सट्टी गुम हो गई। ये बेचारा क्या लड़ेगा? इसकी जगह किसी और को भेजो, यूं क्या मजा आएगा? तुमने सुना फारूक, ख्याल करो। कैसे ख्याल करूं? इन हालात में बेचारे ख्यालात भी कूच कर जाते हैं। इस मुकाबले की तजवीज़ तुम्ही ने दी थी, लिहाजा भुगतो। आसिफ बोला, पक्के मुखालिफ हो तुम। बिला वजह डर रहे हो, ये तो तुम्हारे एक हाथ की बीमार नहीं है। फरजाना मुस्कुरा कर बोली, डील डोल देखा इसका? अल्लाह ताला ने 2 अदद आंखें दी हैं सबको।
اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہو کہ ایک ہاتھ کی مار ہے؟ انکل فاروق تو کچھ زیادہ ہی ڈر رہا ہے، اس کی جگہ آپ مجھے حکم دیں، میں مقابلہ کروں گا اس کا۔ نہیں آصف، مقابلہ فاروق ہی کرے گا۔ مارا گیا؟ فاروق بولا۔ سب ہنس پڑے۔ ایسے میں انسپکٹر کامران مرزا کی نظریں کپتان پر پڑیں۔ اس کے چہرے پر انہیں حیرت ہی حیرت دکھائی دی۔ وہ سوچ میں ڈوب گئے کہ یہ کس بات پر حیران ہے، لیکن کچھ سمجھ نہ آ سکا۔ ادھر فاروق ایک ایک قدم شرجون کی طرف بڑھنے لگا، پھر وہ مناسب فاصلے پر جا کر رک گیا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ یہ مقابلے پر آئے گا ماسٹر، اب آپ دیکھیں گے میں اسے کیسے ناک آؤٹ کرتا ہوں۔ اس صورت میں تمہارا قصور معاف ہو جائے گا اور تم پھر سے میرے ساتھی ہوگے۔ شکریہ ماسٹر، شرجون خوش ہو کر بولا۔ میں حملہ کرنے لگا ہوں، پھر نہ کہنا، شرجون نے کہا اور فاروق کی طرف دوڑ لگا دی۔ فاروق کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا۔ جو ہی شرجون اس کے نزدیک پہنچا وہ چلا اٹھا، نہیں نہیں۔ دیکھنے والوں کو یوں لگا کہ وہ فاروق سے بس ٹکرانے ہی والا ہے اور فاروق کسی صورت اس کی ٹکر سے بچ نہیں سکتا، لیکن پھر ان سب نے عجیب منظر دیکھا۔ فاروق ذرا سا ترچھا ہو گیا، شرجون اپنی جھونک میں آگے بڑھ گیا، پھر وہ جھلا کر پلٹا اور خوفناک انداز میں فاروق کی طرف دوڑ پڑا۔ فاروق نے اب ایک چیخ ماری اور بھاگنے لگا۔ اب سب کے سب اس دوڑ میں اس قدر محو ہوئے کہ کسی کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ دوڑ پوری رفتار سے جاری تھی، فاروق آگے اور شرجون پیچھے۔ درمیانی فاصلہ لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ شرجون نے محسوس کر لیا وہ فاروق کو دوڑ کے مقابلے میں نہیں ہرا سکے گا، لہٰذا وہ رک گیا۔ اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ عرشے پر موجود لوگ ان سے کافی فاصلے پر نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں فاروق نے شرجون کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ منظر ان سب نے حیران ہو کر دیکھا۔ نزدیک پہنچ کر فاروق نے نہایت پھرتی سے سر کی ٹکر اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ پہلے بے دم ہو چکا تھا، ٹکر کھا کر نیچے گرا، ساتھ ہی فاروق اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر جما دیے اور پوری طرح اس پر جھک گیا۔ اس وقت اس نے سرگوشی کی، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا لہٰذا دباؤ ہٹا رہا ہوں، لیکن تم یہی ظاہر کرو کہ جیسے تمہارا دم نکل گیا ہے۔ کیا مطلب؟ شرجون نے انتہائی آہستہ آواز میں پوچھا۔ ہم لوگ تمہارے ہمدرد ہیں، تمہیں مارنا نہیں چاہتے، لیکن اس بات کا پتہ فی الحال ماسٹر کو نہیں چلنا چاہیے، لہٰذا میں تمہارے گلے پر مصنوعی دباؤ ڈال کر اٹھ جاؤں گا۔ جب تک میں مصنوعی دباؤ ڈالتا رہوں تم تڑپنے اور پھڑکنے کی اداکاری کرتے رہنا، کر لو گے یہ؟ ہاں کیوں نہیں، تم تو بہت اچھے ہو۔ بس خاموش، ماسٹر کو شک نہ ہو جائے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں، اب میں بظاہر پورا زور لگاؤں گا۔ اور پھر فاروق کے انداز سے یوں لگنے لگا جیسے وہ پورا زور لگا رہا ہو، جبکہ شرجون کے گلے پر ذرا بھی دباؤ نہ تھا۔ وہ آسانی سے سانس لے رہا تھا، تاہم اس کے جسم میں حرکت ہو رہی تھی، گویا وہ تڑپ رہا تھا۔ اور پھر فاروق اس کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ اب وہ لڑکھڑانے کے انداز میں ان کی طرف بڑھا، لیکن پھر مسکرا دیا اور وہیں رک گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہ کیا ماسٹر، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کپتان نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرے ساتھی نظر نہیں آ رہے؟ کیا مطلب؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا اور اس طرف مڑا جس طرف وہ سب کھڑے تھے۔ وہاں واقعی ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جب وہ بوکھلا کر فاروق کی طرف مڑا تو بری طرح اچھلا۔ بٹوما، یہ کیا؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ سب لوگ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیا یہ لوگ جادوگر ہیں؟ ماسٹر، ایسا لگتا ہے وہ مستولوں کے پیچھے چھپ گئے ہیں، لیکن بھلا اس طرح وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جہاز تو سمندر میں ہے، فرار تو یہ ہو نہیں سکتے، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، یہ مستولوں کے پیچھے چھپ کر کیا کر لیں گے؟ ایک ساتھی نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، پکڑ لو انہیں، کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو اسے بھون ڈالو۔ وہ لوگ شور مچاتے مستولوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کی تعداد کم سے کم 100 کے قریب تو ضرور ہوگی، جبکہ مستول 10 کے قریب تھے اور مختلف جگہوں پر تھے۔ وہ بے دھڑک مستولوں کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر انہیں حد درجہ حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ارے یہ کیا، یہ لوگ تو یہاں بھی نہیں ہیں۔ تب پھر وہ کہیں ادھر ادھر چھپ گئے ہیں، تلاش کرو انہیں۔ اب وہ مختلف سمتوں میں دوڑ پڑے۔ اس وقت کپتان کی گردن ایک بازو کے شکنجے میں آ گئی، ساتھ ہی سرد آواز سنائی دی، مسٹر کپتان، اب ذرا حرکت کر کے دکھاؤ۔ کیا؟ نہیں۔ اب دیکھو، میں ایک بہت ہلکا سا جھٹکا تمہاری گردن کو دوں گا، بہت ہلکا سا، اتنا کہ اس سے ہلکا جھٹکا شاید ہی کسی کو دیا جا سکے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید نے اسے واقعی بہت ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس کے منہ سے دل دوز چیخ نکل گئی، لیکن آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ کیا خیال ہے، تارے نظر آئے یا نہیں؟ ہاں آئے۔ کہ کیا چاہتے ہو؟ اب میں اس سے ذرا زوردار جھٹکا دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، میری جان نکل جائے گی۔ ابھی نہیں نکلے گی، وہ تیسرے جھٹکے پر نکلے گی۔ لو، دوسرے جھٹکے کا مزہ چکھو۔ انہوں نے اسے دوسرا جھٹکا دیا۔ اس مرتبہ اس کی چیخ اور زیادہ بلند تھی۔ کیا خیال ہے، اب تیسرا جھٹکا دوں؟ نہیں۔ اچھا، تو پھر اپنے ساتھیوں کو آواز دو، ان سے کہو سب کے سب تمہارے سامنے آن کھڑے ہوں۔ کہ کیسے آواز دوں؟ گلے پر تو سخت دباؤ ہے۔ میں کمی کر رہا ہوں، تم انہیں آواز دو۔ انہوں نے جو ہی دباؤ میں کمی کی، وہ بے تابانہ بول اٹھا، سنو، سب لوگ ادھر آ جاؤ جہاں میں کھڑا ہوں، ان لوگوں کی فکر چھوڑ دو۔
اس کی آواز گونج گئی. کچھ لوگوں نے سن لی. انہوں نے دوسروں کو کپتان کا پیغام دے دیا. اس طرح جلدی سب سامنے آ کھڑے ہوئے. وہ بہت ڈیل ڈول والا تھا. انسپیکٹر جمشید قریب قریب اس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. انہیں فوری طور پر تو کوئی سجھائی نہ دیا, لیکن جلدی انہوں نے بات بھانپ لی. یہ کیا ماسٹر, یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اس وقت اس شخص کے بالکل قابو میں ہوں. اگر میں نے ذرا بھی حرکت کی تو میری گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. کیا کہا آپ نے؟ ان سے کہو اپنے ہتھیار پھینک دیں, ورنہ ہمارے ساتھ جو ہوگی سو ہوگی. پہلے تم اپنی جان سے جاؤ گے. تم لوگ فوراً اپنے اپنے ہتھیار پھینک دو. سب نے اپنے ہتھیار پھینک دیے. اب تم لوگ پیچھے ہٹتے چلے جاؤ, جب تک میں نہ کہوں ہٹتے رہنا. انسپیکٹر جمشید نے براہ راست حکم دیا. وہ خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگے. جب وہ بہت دور ہٹ گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا. آگے بڑھ کر ان کے ہتھیار اٹھا لو اور اپنے مورچے سنبھال لو. سب لوگ نہ جانے کہاں سے نکل کر آگے آ گئے اور ہتھیار سمیٹ کر مناسب جگہوں پر پوزیشن سنبھال کر کھڑے ہو گئے. کیا اب یہ سب لوگ ہماری زد پر ہیں؟ ہاں جمشید, بالکل. تم فکر نہ کرو, ان میں سے ایک بھی ہماری زد سے باہر نہیں ہے. مسٹر کپتان, اب کہو, کیا تمہارا پلان ہم سب کو قتل کرنے کا تھا؟ نہیں. جھوٹ مت بولو, سچ بتا دو. صحیح بات یہی ہے کہ ہمارا پروگرام تم لوگوں کو قتل کر کے سمندر میں ڈالنے کا تھا. تم لوگ ڈاکو ہو؟ ہاں. بحری جہازوں کو لوٹنا تمہارا پیشہ ہے؟ ہاں. وہ ہیرے کہاں ہیں؟ میری جیب میں. انہوں نے اس کی جیب سے ہیرے نکال لیے. پھر اپنے ساتھیوں سے بولے, یہ لوگ بحری ڈاکو ہیں. اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو لوٹ چکے ہیں اور قتل کر چکے ہیں. ان لوگوں کو عرصے کے عین کنارے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے. انسپیکٹر کامران مرزا اشارہ سمجھ گئے. انہوں نے بلند آواز میں کہا, تم سب لوگ عرصے کے عین سرے پر کھڑے ہو جاؤ. وہ سب لگے تھر تھر کانپنے. وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تاہم انہوں نے حکم کی تعمیل کی. جب وہ سب پہنچ گئے تو انسپیکٹر جمشید نے ماسٹر سے کہا, لو, اپنا اور اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھو. تم نے ان گنت لوگوں کو دولت کے لیے قتل کیا, اب بدلے میں اپنا انجام دیکھو. نہیں. کیوں؟ وجہ؟ ہمیں معاف کر دو. کیا تم دوسروں کو معاف کرتے ہو؟ جواب میں وہ کچھ نہ کہہ سکا. ادھر انہوں نے انسپیکٹر کامران مرزا کو اشارہ کر دیا. تمام ڈاکوؤں پر فائر کھول دیا گیا. وہ گولیاں کھا کر سمندر میں گرتے چلے گئے, یہاں تک کہ عرشہ ان لوگوں سے پاک ہو گیا. اب انسپیکٹر جمشید نے ماسٹر کی گردن چھوڑی اور اس سے بولے, اب تم بھی عرشے پر چلو. وہ فوراً ان کے قدموں میں گر گیا. انسپیکٹر جمشید نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور لے چلے عرشے کی طرف. کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نہیں, تم قاتل ہو, ایک دو کے نہیں, نہ جانے کتنے لوگوں کے, لہٰذا سزا تو تم کو ملے گی. انسپیکٹر جمشید اسے کھینچ کر آگے لے آئے اور پھر شرجون سے بولے, مسٹر شرجون, اٹھ کھڑے ہو. لیکن یہ تو مر چکا ہے. وہ زندہ ہے, ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے. اب یہ ہمارے ساتھ سفر کرے گا, ہمیں راستہ بتائے گا. یہ کیا؟ کپتان نے شرجون کو اٹھتے دیکھا تو بول اٹھا. اس کا مارے حیرت کے برا حال تھا. تم لوگ آخر ہو کون؟ جب سے جہاز پر آئے ہو مجھے حیرت میں مبتلا کر رہے ہو. مرنے سے پہلے جتنا حیران ہو سکتے ہو لو. ہمیں لوگ انسپیکٹر جمشید, انسپیکٹر کامران مرزا اور شوکی برادرز کے نام سے جانتے ہیں. یہ نام تو سنے ہوئے لگتے ہیں. انسپیکٹر جمشید نے اسے عرشے پر لا کھڑا کیا اور خود پیچھے ہٹ گئے. لگا دو اسے بھی ٹھکانے. لیکن اس سے پہلے کہ اس پر فائرنگ کی جاتی, اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی. اس پر فائرنگ کریں, زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو. وہ دوڑ کر عرشے کے کنارے پر آئے اور پھر تیرتے ہوئے ماسٹر پر فائرنگ شروع کر دی. پانی اس کے خون سے سرخ دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا. پھر وہ شرجون کی طرف مڑے. اب کہو, کیا کہتے ہو؟ میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے. جہاز کون چلاتا ہے؟ وہ اپنے کیبن میں موجود ہے. اس نے سب کچھ دیکھا ہے, لیکن وہ لڑائی بھڑائی نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ خود ان ڈاکوں کا قیدی تھا. اب تو اسے اس قید سے نجات مل سکتی ہے. ہاں بالکل, ہم تم دونوں کو اپنے اپنے گھروں کو جانے دیں گے, بس تم ہمارا ساتھ دو. آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں بٹوما جانا ہے. کیا کہا؟ بٹوما؟ وہ زور سے اچھلا. اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا. الو. انہوں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا. پھر خان رحمان نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا, کیا ہوا؟ خیر تو ہے. بٹوما کا نام سن کر آپ کے ہاتھوں کے طوطے کیوں اڑ گئے؟ ایک منٹ, میں ڈرائیور کو بلا کر لاتا ہوں. محمود, آصف, تم ان کے ساتھ جاؤ. پر کیوں؟ شرجون چونکا. ابھی ہماری نئی ملاقات ہے. ہم آپ دونوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, آپ ہمارے بارے میں نہیں جانتے, اس لیے احتیاط ضروری ہے. جب ہم ایک دوسرے کو جان لیں گے اس وقت ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. خیر, کوئی بات نہیں, اس نے کہا اور فوراً انجن روم کی طرف بڑھ گیا. محمود اور آصف اس کے پیچھے چلے گئے. آخر وہ ڈرائیور کے ساتھ واپس آئے. ان کا نام یشوکا ہے, راستوں کے ماہر یہ ہے, میں نہیں. میں نے بتا دیا ہے کہ جہاز اب آپ لوگوں کے قبضے میں ہے, اور یہ کہ اگر ہم نے انہیں وہاں پہنچا دیا جہاں یہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہمیں آزاد کر دیں گے. آزادی کا طریقہ کار بعد میں طے کریں گے, لیکن بہرحال آپ دونوں کو آزاد کر دیا جائے گا, بلکہ آپ کو آپ کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے گا. ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات بھلا کیا ہوگی صاحب؟ 25 سال سے میں ڈاکوؤں کی قید میں ہوں.
یشوکا نے دکھ بھرے انداز میں کہا. کیا؟ ہاں جناب, یہی حال میرا ہے. کیا مطلب؟ میں ایک جوہری تھا, میری جواہرات کی دکان تھی. ماسٹر ہیرے خریدنے کے بہانے میری دکان پر آیا. پھر اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تاکہ ہیروں کی خرید و فروخت کی جا سکے. یہ اس نے پہلے اطمینان کر لیا تھا کہ میں ہیروں کو پرکھنے کا ماہر ہوں, اور دراصل اسے ایسے ہی ایک آدمی کی ضرورت تھی. بس گھر لا کر اس نے مجھ پر قابو پا لیا, پھر نہ جانے کس طرح بحری جہاز پر شفٹ کر دیا. اس وقت سے میں یہاں ہوں. یہ کہہ کر شاہجہان رونے لگا. کیا مسٹر یشوکا کی کہانی بھی ایسی ہے؟ یہ ایک جہاز پر ڈرائیور تھے. ان ڈاکوؤں نے اس جہاز کو لوٹ لیا, باقی سب کو تو قتل کر دیا, اس بیچارے کو زندہ رہنے دیا تاکہ یہ ان کا جہاز چلائے کرے. ہمیں آپ دونوں سے ہمدردی ہے. اگر آپ ہماری تھوڑی سی مدد کر دیں تو بھی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ دونوں کو آپ کے گھروں تک پہنچا کر دم لیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے بھلا اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ ہم تو اپنے گھر والوں کی یاد میں دن رات آنسو بہاتے رہتے ہیں. دیکھو, تم اکیلے اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکو گے, کیونکہ جس ملک کے ساحل پر بھی اترو گے تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا. ان لوگوں کو اپنی کہانی سناؤ گے تو وہ یقین نہیں کریں گے. یقین کر بھی لیں گے تو انہیں آپ لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. ہاں, آپ کے لیے یہ اس صورت میں آسان ہے جب آپ کے پاس اپنے کاغذات ہوتے اور ڈاکو نے ایسی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں رہنے دی ہوگی. جی بس, تو پھر اپنے اپنے گھروں تک جانے کے لیے آپ کو ہماری مدد کی ضرورت بہرحال ہوگی. لیکن ہم اس وقت اپنے ملک سے ایک مہم کے سلسلے میں نکلے ہوئے ہیں, لہٰذا آپ کو پہلے بٹوما یا اس کے آس پاس پہنچانا ہوگا ہمیں. نہیں نہیں. اس بار یشوکا خوفزدہ انداز میں چیخ اٹھا. یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ بٹوما کا نام سن کر پہلے مسٹر شاہجہان بھی چیخ اٹھے تھے. آپ وہاں جانا کیوں چاہتے ہیں؟ فی الحال اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہے. چلیے خیر, کوئی بات نہیں. میں بٹوما کے راستے سے واقف تو ہوں ہی, لیکن آپ کو وہاں جانے کا مشورہ نہیں دوں گا, اس لیے کہ وہاں صرف موت ہے, اور وہ بھی ہولناک موت. کیا مطلب؟ وہ جنوں کا علاقہ ہے, بہت بڑے بڑے شیطانوں کا گڑھ ہے. ان سب نے بٹوما پر قبضہ کر رکھا ہے. بٹوما میں کوئی داخل نہیں ہو پاتا. داخل ہونا تو دور کی بات, اس کے نزدیک بھی کوئی نہیں پہنچ پاتا. آخر ایسا بھی کیا؟ پہلے آپ لوگ بتائیں, آپ بٹوما کے اندر تک جانا چاہتے ہیں یا اس کے باہر کہیں جائیں گے؟ ہمیں بٹوما کے اندر جانا ہے. تب پھر ہمارا کیا بنے گا؟ شاہجہان نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا. کیا مطلب؟ آصف نے چونک کر پوچھا. بٹوما سے آپ لوگ تو زندہ واپس آئیں گے نہیں, رہ جائیں گے ہم اکیلے, اور اس قدر طویل سمندری سفر ہمیں خوفزدہ کر دے گا کہ ہم شاید خوف سے ہی مر جائیں. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. پروفیسر داؤد نے مسکرا کر کہا. یہ بعد میں کیا کہا آپ نے؟ انشاءاللہ کہا. اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو. مطلب ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں؟ ہاں الحمدللہ. اور آپ؟ ہم عیسائی ہیں. خیر, آپ لوگ ہمیں بٹوما کے پاس پہنچا دیں اور خود اتنے فاصلے پر ٹھہریں کہ واپسی پر ہم تیر کر آپ لوگوں تک آ جائیں. پھر ہم واپسی کا سفر اختیار کریں گے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکے گا. آپ کا مطلب ہے ہم ان جنوں کا شکار ہو جائیں گے؟ ہاں, وہاں ایک سے بڑھ کر ایک جن موجود ہیں, شیطان موجود ہیں. پتہ نہیں اتنے بہت سے جنات اور شیاطین وہاں کیسے جمع ہو گئے. سونے پر سہاگا یہ کہ... یشوکا کہتے کہتے رک گیا. کیا؟ یہ کہ ان جنوں اور شیطانوں سے بھی اوپر ایک اور عجیب و غریب مخلوق وہاں موجود ہے. اس مخلوق سے وہ جن اور شیطان بھی ڈرتے ہیں اور ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں. کیا مطلب؟ ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے کون سی طاقت ہے. انہوں نے ان جنات اور شیاطین کو اپنا غلام بنا رکھا ہے, دنیا بھر کے کام ان سے لیتے ہیں. حیرت ہے, کمال ہے. یہ تو پرانے زمانے کی جادوئی کہانیوں والی کوئی بات ہو گئی. وہ جادوگر جنات کو اپنے قابو میں کر لیتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے. شوکی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا. بس وہ بھی یہی کرتے ہیں. لیکن مسٹر یشوکا, آپ کو اتنی معلومات کیسے حاصل ہو گئی؟ میں جس جہاز پر پہلے تھا, ایک مرتبہ وہ جہاز طوفان کی زد میں آ کر بٹوما کے پاس جا نکلا تھا. ساحل پر موجود کچھ لوگ خوف کی حالت میں بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. بس وہ بدحوازی کے عالم میں جہاز پر سوار ہو گئے. یہ سب باتیں انہی لوگوں نے بتائی تھیں. اوہ, ان لوگوں کو تم نے کہاں چھوڑا تھا؟ ایک ساحل پر. وہاں سے وہ کیسے اپنے گھروں تک گئے ہوں گے یہ ہمیں نہیں معلوم. خیر, آپ بس ہمیں انہیں حدود تک پہنچا دیجئے. خطرہ ہرگز نہ مول لیں. ہم آگے تیر کر چلے جائیں گے اور آپ ہمارا انتظار کریں. ہم انشاءاللہ اسی جہاز پر آپ لوگوں کو اپنے ملک لے جائیں گے اور وہاں سے آپ کو آپ کے گھروں تک پہنچا دیں گے. جبکہ آپ لوگوں کے وہاں جانے کا سن کر ہی ہمارے دل بیٹھے جا رہے ہیں. ہم دراصل آپ لوگوں کو اپنا نجات دہندہ خیال کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم آپ لوگوں کو نجات دہندہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ان دونوں نے بھی کہا. پروفیسر داؤد خوش ہو کر بولے. واہ, یہ ہوئی نا بات. بس آپ اللہ کو یاد کریں اور اپنا سفر شروع کریں. ویسے بٹوما یہاں سے کتنے دن کے فاصلے پر ہے؟ یہ تو میں نقشہ دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں. تو جائیں, ذرا نقشہ لے آئیے. یشوکا جانے لگا تو مڑ کر انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھنے لگا, جیسے کہ کہہ رہا ہو کہ آپ اپنے ساتھی کو ساتھ نہیں بھیجیں گے. بس اب اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کا چہرہ پڑھ چکے ہیں. شکریہ. وہ چلا گیا. جلدی اس کی واپسی ہوئی. ہمیں 15 دن لگیں گے. 15 دن؟ ہاں 15 دن.
اس سے کم نہیں. اور جہاز پر اتنا ایندھن اور راشن ہوگا؟ اس کی آپ فکر نہ کریں، اس میں اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ 1 سال تک ختم نہیں ہوگا. بہت بہتر، تب آپ سفر شروع کریں. اس سے پہلے ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں، آپ وہاں جانے کا خیال چھوڑ دیں اور یہیں سے اپنے وطن لوٹ جائیں. افسوس، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. پر آخر کیوں؟ بٹوما کے شیطان ہمارے ملک کے ایک سائنسدان کو اغوا کر کے لے آئے ہیں اور ایک بریف کیس بھی لے آئے ہیں. اس بریف کیس میں گویا ہمارے ملک کی جان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں جو ایٹم بم ہے یا دوسرے میزائل ہیں، ان کے پن کوڈز اس بریف کیس میں موجود ہیں. اوہ، اب آپ سمجھے کہ کیوں ہمارے لیے وہاں جانا ضروری ہے. یعنی اس بریف کیس کے بغیر جانا بے فائدہ ہے. خیر، ہم آپ کو بٹوما تک لے چلتے ہیں، لیکن براہ راست بٹوما کی طرف جانا اس جہاز کے لیے حد درجے خطرناک ہوگا. جبکہ بٹوما کے ساتھ لگنے والے ایک جنگل کے کنارے اگر آپ لوگوں کو اتار دیا جائے تو آپ کے لیے خطرات ہی خطرات منہ کھولے نظر آئیں گے. آپ کا مطلب ہے وہ جنگل ہمارے لیے خطرناک ہوگا؟ ہاں، اس جنگل سے اگر آپ بچ نکلتے ہیں تو بٹوما شہر میں ہوں گے اور ادھر جہاز محفوظ ہوگا. آپ کو واپس بھی اسی جنگل سے آنا ہوگا. انہیں منور علی خان یاد آ گئے. انہوں نے سوچا کاش وہ ہم سے آن ملیں. انسپیکٹر کامران مرزا نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہمیں اس جنگل تک پہنچا دیں. آپ اس جنگل کو عام جنگل خیال نہ کریں، وہ خطرات سے بھرا پڑا ہے. اللہ مالک ہے. اچھی بات ہے، ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں. اور پھر ان کا جہاز روانہ ہوا. یہ سب اللہ کی قدرت تھی. اس طرح اس نے ڈاکوؤں کو ان کے جرائم کی سزا دی اور انہیں سفر کے لیے جہاز دے دیا. دوسری صبح وہ عرشے پر ناشتہ کر رہے تھے. ایسے میں آفتاب بولا، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری سفر ہو، کیونکہ ایک تو راستے میں خوفناک جنگل ہے، دوسرے وہ شہر کسی بلا سے کم نہیں. پھر وہاں 1-2 بلائیں ہوں بھی تو کوئی بات ہے، وہاں تو سنا ہے پورا شہر بلاؤں سے اٹا پڑا ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے. آصف مسکرایا، اللہ نے چاہا تو. اور یہ بات بھی اب ہمارے علم میں آ گئی ہے کہ وہاں جنات اور شیاطین کے علاوہ کوئی اور خوفناک مخلوق بھی آباد ہے. آخر یہ ہماری مختصر سی جماعت اتنی بہت سی بلاؤں کا مقابلہ کیسے کر سکے گی؟ فاروق گھبرا کر بولا، یہ تو ہم نہیں جانتے. تب پھر ہم جانتے کیا ہیں؟ یہ کہ ہمیں وہاں جانا ہے اور ان سے ٹکرانا ہے. جملے کہنا آسان ہے، جب ان بلاؤں سے ملاقات ہوگی نا تو گھگی بن جائے گی. بس تو جا چکے آپ لوگ؟ شرجون نے منہ بنایا. کیوں، کیا ہوا؟ آپ کے ساتھی تو ابھی سے ڈر رہے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ بھیگی بلی بن گئے ہیں. آصف چہکا، ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے. ہمارا مطلب ہے جب آپ کے یہ ساتھی ابھی سے اتنا ڈر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ یہ تو جنگل میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے. بس تو اب ہم ان کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ تو ہیں ہی الو. کیا ابا جان، آپ نے ہمیں الو کہا؟ فاروق بولا، ہاں تو اور کسے کہا؟ لیکن انکل، ہم میں سے آپ نے الو کس کس کو کہا ہے؟ آصف نے کہا، تمہیں، آفتاب اور مکھن کو. اللہ کا شکر ہے باقی سب کو نہیں کہا. شوقی خوش ہو کر بولا، بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہم الو نظر آتے ہیں یا کیا نظر آتے ہیں. تمہارا مطلب ہے صرف تم الو نظر آتے ہو نہیں؟ محمود نے پوچھا. ہاں، اللہ کی مہربانی سے. چلو چل جائے گا پتہ جب وہ جنگل سامنے آئے گا. ایک بار پھر مجھے منور علی خان یاد آ گئے. اور یہ منور علی خان کون ہے؟ ہمارے ساتھی، لیکن عام طور پر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. ہاں کبھی کبھی ساتھ ہوتے ہیں. دراصل وہ ایک بہت بڑے شکاری ہیں. او ہاں، جنگل میں. یشوکا کے الفاظ درمیان میں رہ گئے. اسے سمندر میں کوئی چیز نظر آئی.